सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान विर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और आज के स्पेशल एपिसोड में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि माजी में हमने आपको पाकिस्तान और भारत के हालात के मुतालिक जो बातें बताई, क्या वो सच साबित हुई या नहीं हुई। सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा ये जो पूरी पाकिस्तान और भारत की जंग थी, इस जंग में पाकिस्तान कैसे जीता, पाकिस्तान को कैसे फतह नसीब हुई और कैसे भारत पाकिस्तान के साथ सीज़ फायर करने पर मजबूर हुआ, वो पूरी अंदर की कहानी भी हम आपके सामने ला कर रखेंगे। और फिर शो के आखिर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अब आगे मुस्तकबिल में क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं भाइयों बहनों हमारी पुरानी प्रेडिक्शंस के ऊपर, जिसमें हमने आपको पूरे पाकिस्तान और भारत के दरमियान डेवलप होते हुए इन हालात के ऊपर बताया था। तो अगर आपको याद हो तो आज से 12 दिन पहले अपनी शो में मैंने आपको बताया था कि हमें ये बात जहन से निकाल देनी चाहिए कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई नहीं होगी। इस बात के कवी इम्कानात हैं कि ये जंग होकर रहेगी। और उसके अलावा एक शो में आज से 3 मई को जो शो अपलोड हुआ, उसमें मैंने ये भी बताया कि मोदी ने जो बड़ा हमला करना है वो 10 मई को करना है। मैं चाहता हूँ कि हम वो क्लिप भी एक दफ़ा प्ले कर दें ताकि आप एक दफ़ा सुन लें। तो मोदी जी इसको फॉलो करते हैं और पाराशरी ज्योतिष के मुताबिक जो अब एक अगली अहम डेट आ रही है मोदी के लिए, तो ये वही डेट है जब ये उड़ी स्ट्राइक हुई, ये वही डेट है जब इसने मतलब एक तरह से ओथ भी ली, और ये वही फिर पुष्य नक्षत्र लग रहा है 10 मई 2025 को। तो हमारा कभी इम्कान है कि मोदी इस दिन को कोई ना कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर सकता है। तो भाइयों बहनों, ये जो क्लिप आपने सुना है, इस क्लिप में हमने वाज़े अल्फाज में बताया है आपको कि जो एस्ट्रोलॉजी है या ये जो ज्योतिष है, इसके ऊपर हम मुसलमानों का कोई इसके ऊपर अकीदा नहीं है, इसको शिर्क समझा जाता है और शिर्क ही है। लेकिन चूंकि हमने मोदी के माइंडसेट से समझना था, इसलिए मोदी के माइंडसेट के हिसाब से ये जानना बहुत ज़रूरी था कि मोदी किस तारीख को हमला कर सकता है। अभी भी अगर हम वही पुराना तजिया लेकर चलें एस्ट्रोलॉजी वाला, तो उसके हिसाब से अभी मोदी के लिए चंद तारीखें मज़ीद भी ऐसी हैं जिनमें वो कोई ऐसा मिस एडवेंचर कर सकता है, जिसमें जो नेक्स्ट डेट आ रही है वो 17 मई की है। तो हमें ज़रा इन डेट्स के ऊपर अभी भी नज़र रखनी पड़ेगी कि क्या मोदी कुछ करता है या नहीं करता। लेकिन अब तक पाकिस्तान ने जो भारत की कमर तोड़ी है, उसकी वजह से इसके इम्कानात काफ़ी हद तक कम नज़र आ रहे हैं। अब हम आते हैं कि हुआ क्या। तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहले 6 और 7 मई की दरमियानी शब को स्ट्राइक्स करनी शुरू की। पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया, भारत के 5 तैयारे और एक जो उनका ड्रोन था वो भी मार गिराया। अब इसके बाद से भारत काफ़ी तिलमिला रहा था, क्योंकि बार बार आलमी मीडिया इस बात का जिक्र कर रहा था कि पाकिस्तान ने भारत के जो राफेल तैयारे हैं वो मार गिराए हैं। उसके बाद से अगर हम देखें तो राफेल की जो पेरेंट कंपनी थी डसॉल्ट एविएशन, उनके स्टॉक्स की प्राइस भी नीचे जाना शुरू हो गई। उसके मुकाबले में जो चीन के जहाज़ थे J-10, उनकी जो पेरेंट कंपनी थी चेंगडू, उसके जो शेयर्स हैं वो 40% तक बढ़े। ये एक बहुत बड़ा जंप है। आप में से जो दोस्त स्टॉक मार्केट को नहीं जानते उनको हम बताते चलें कि ये तसव्वुर से भी बड़ा जंप है कि एक जो चीज़ है वो 100 रुपये की हो और अचानक अगले दिन वो 140 रुपये की हो जाए। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप बिलियंस में कन्वर्ट करें तो ये कितना बड़ा बनता है। तो अब ये जो पूरी सूरत हाल डेवलप हो रही थी, इसके साथ साथ भारत की परेशानी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि अल्टीमेटली एक स्टेज पर आकर हमने आपको पहले भी बताया था कि उन्हें इंकशाफ करना पड़ेगा कि पाकिस्तान ने हमारे तैयारे गिराए थे। वो रशियन जो SU-30 है या जो MiG-21 है उसको तो छुपा सकते हैं, लेकिन राफेल्स की तबाही को वो नहीं छुपा सकते। तो अब उसके बाद से क्या होना शुरू हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को इंस्टिगेट करना शुरू कर दिया ताकि पाकिस्तान उनको जवाब दे और वो अपने लोगों में कोई फेस सेविंग तलाश कर सकें। तो उसके बाद 8 की रात को उन्होंने फिर पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन छोड़ने शुरू किए। 9 को भी यही ड्रामा चलता रहा और फिर 10 को वो बाकायदा जंग की नीयत से पाकिस्तान के ऊपर हमलावर हुए, जब उन्होंने अपने मिसाइल्स यहाँ की एयर बेसिस के ऊपर फेंकने शुरू कर दिए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि चूँकि मैं यहाँ पर इस्लामाबाद का ही रिहायशी हूँ, तो जब पाकिस्तान ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब को अपना पहला मिसाइल भारत के ऊपर लॉन्च किया जिससे उनके तैयारे तबाह हुए, तो मेरी गाड़ी उस वक्त बिल्कुल एन रोड के ऊपर थी और मेरी आंखों के सामने से मिसाइल मेरी गाड़ी के ऊपर से भारत की जानिब गया। तो एक वो तारीखी मंजर था जो मैंने देखा।
اور پھر اس کے بعد سے جب بھارت نے پاکستانی ایئر بیسز کے اوپر اٹیک کرنے شروع کیے، بالخصوص یہ نورہان ایئر بیس کے اوپر جب ان کا ایک میزائل گرا تو وہ بھی باقاعدہ محسوس ہوا، خود دیکھا کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح ہی جب پاکستان نے پھر اس کے بعد آپریشن بنیان مسرور سٹارٹ کیا تو اس آپریشن کا بھی جو پہلا میزائل تھا اس کی باقاعدہ میں نے ویڈیو بھی بنائی کہ وہ میرے بالکل گھر کے اوپر سے گزر آتا، تو بڑی ایک عجیب صورتحال تھی۔ لیکن اس پوری صورتحال میں الحمدللہ پاکستانی قوم کا جذبہ بلند تھا، اور ہم بھی جو سے تھے اس ٹائم بڑے ہی پرجوش تھے کہ پاکستان انشاءاللہ بھارت کو جواب دینے جا رہا ہے، اور پاکستان نے پھر 10 تاریخ کو بھارت کو جواب دینا شروع کیا۔ اب ہم نے جب جواب دینا شروع کیا تو اس میں پاکستان نے پہلے سے ہی بھارت کے بہت سے ایریاز مارک کیے ہوئے تھے، جس میں بھارت کی ایئر بیسز بھی موجود تھیں، جس میں بھارت کا S-400 سسٹم بھی موجود تھا۔ برہموس میزائل کی جو سٹوریج سائٹس تھی بھارت کے پاس بیاس اور نگروٹا میں، وہ بھی پاکستان نے نشانہ بنایا۔ تو پاکستان بہت ہی اسٹریٹجک طریقے سے کھیلا ہے۔ پاکستان کو بھارت کو سب سے پہلی چیز یہ شو کروانی تھی کہ ہمیں پتہ ہے کہ تمہارے جتنے بھی حساس اثاثے ہیں وہ کدھر موجود ہیں، اور پاکستان نے اسٹریٹجیکلی انہی سب جگہوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا، جس سے بھارت کی سٹی پٹی گم ہو گئی۔ دیکھیں، بھارت جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے کہ ہم نے پاکستان میں ایئر بیسز کو نشانہ بنایا، تو یہ تو بالکل عام چیز ہے نا کہ آپ گوگل میپس کے اوپر بھی دیکھیں تو آپ کو نورہان ایئر بیس کا نقشہ نظر آ جائے گا، یا کوئی بھی دوسری ایئر بیس ہے پاکستان کی تو وہ آپ کو عام گوگل کے نقشوں سے بھی نظر آ جاتی ہے۔ لیکن پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ برہموس میزائل کی سٹوریج فیسلٹی کے اوپر، جو کہ بیاس اور نگروٹا میں بھارت نے چھپائی ہوئی ہے، اور بھارت کو پتہ ہے کہ ہمارے علاوہ کسی کو نہیں پتہ، لیکن پاکستان ان چیزوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ اسی طرح پاکستان نے بھارت کا جو روس سے لیا گیا جدید ترین میزائل سسٹم تھا S-400، اس کی بیٹری سے تباہ کر دی، جس کی بھارت توقع بھی نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کو یہاں تک ہماری انفارمیشن ہو سکتی ہے۔ تو اس سلسلے میں جو ایک سلیوٹ بنتا ہے وہ ہمارے انٹیلیجنس کے لوگوں کا ہی بنتا ہے، ہاں وہ ISI کے ہوں، MI کے ہوں، کہ ہمارے جو مار ہو رہے ہیں، جو ہمارے MI کے لوگ ہیں، انہوں نے باقاعدہ بھارت کی ایک ایک چیز کے اوپر نظر رکھی ہوئی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد جب یہ پورا معاملہ ہو گیا، پاکستان نے اٹیک کر دیے، ان کی ایئر بیسز کو ڈسٹرائے کر دیا، اور یہ پورا پاکستان نے سین کیا، تو اس کے بعد جو دیکھنے والی چیز ہے، جس کا میں بھی عینی شاہد ہوں، میں نے ٹی وی پر دیکھی کہ صبح 10:30 بجے جب بھارتی فوج پریس کانفرنس کرنے لگی پاکستان کے آپریشن کے بعد، تو ابھی ہمارے آخری میزائل کو گرے آدھا گھنٹہ ہوا ہے، تو ان کی فوج ٹی وی پر آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم مزید تناؤ نہیں چاہتے، بشرطے کہ پاکستان ہمارے ساتھ مزید تناؤ نہ کرے۔ تو یہ واضح طور پر اعتراف شکست تھا۔ یہ جو امریکہ کے اوپر بھارتی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ جی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ آئے اور انہوں نے آ کر ثالثی کروائی، ڈونلڈ ٹرمپ تو 12 بجے کے بعد انوالو ہوئے۔ یہ جو بھارتی فوج نے بات کی تھی کہ ہم مزید تناؤ نہیں چاہتے پاکستانی حملوں کے بعد، یہ عین انہوں نے 10 بجے یہ بیان دے دیا تھا۔ ابھی ہم آپ کو پوری کہانی بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی کیسے انوالو ہوئے، لیکن بھارتی فوج کا جو اعتراف شکست تھا وہ اس سے پہلے کا تھا، اور آن ریکارڈ ہے۔ آپ میں سے جو دوست مجھے ٹویٹر کے اوپر فالو کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے باقاعدہ وہ کلپ بھی اسی ٹائم ہی شیئر کر دیا تھا۔ اب ہم چلتے ہیں کہ بھارتی فوج اتنی مجبور کیسے ہو گئی کہ ان کو اچانک ہی یہ بیان ٹی وی کے اوپر جا کر دینا پڑا۔ اب دوستو، جہاں پر پاکستان اس دور میں مطلب جیسے ہی ہم نے اٹیک شروع کیا، لمحہ بلمحہ آپ کو اپڈیٹ کر رہا تھا، اور باقاعدہ تمام لوگوں کو، پاک فوج کے جو ذمہ دار افسران تھے، وہ باقاعدہ صحافیوں کو بھی گائیڈ کر رہے تھے کہ پاکستانی فوج کیا کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے، کن جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک ایک چیز جو سی ہے پاکستانی میڈیا کے اوپر آپ نے ساتھ ساتھ چلتی دیکھی کہ جی سورت گڑھ ایئر بیس کے اوپر حملہ ہو گیا، امبالہ ایئر بیس کے اوپر حملہ ہو گیا، تو پاکستان وقت کے ساتھ ساتھ سب کو اپڈیٹ کر رہا تھا۔ اسی بیچ پاکستان نے 8 بجے ایک بہت بڑی خبر جاری کی کہ وزیر اعظم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا۔ اب یہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ہے، یہ پاکستان کی وہ اتھارٹی ہے جو کہ طے کرتی ہے کہ پاکستان نے نیوکلیئر جو آپشن ہے اس کا کب استعمال کرنا ہے، کیسے استعمال کرنا ہے، کس جگہ استعمال کرنا ہے، کس وقت استعمال کرنا ہے۔ اب یہ جو خبر ہے یہ دینے کی نوبت کیوں آئی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ حالیہ کچھ عرصے میں جو پاکستان اور بھارت کی جنگ ہے، اس میں بہت بڑا حصہ، ٹریڈیشنل ہتھیاروں سے زیادہ بڑا حصہ ہمارے جو الیکٹرانک اور سائبر وارفیئر ہے اس نے لے لیا۔ تو سوشل میڈیا پر ہم نے بہت سے آسنٹ اکاؤنٹس، یہ جو اوپن سورس انٹیلیجنس ہوتی ہے، ان کا بھی کیا کہ دنیا کے اب مختلف علاقوں میں بہت سے دفاعی ماہرین ہیں جو کہ بیٹھ کر مختلف آن لائن اویلیبل انفارمیشن سے اور یہ جہازوں کی موومنٹ سے اور ہر چیز سے وہ ٹریس کرتے رہتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ اس سب کو اوپن سورس انٹیلیجنس کہا جاتا ہے۔
تو بہت سے اوپن سورس انٹیلیجنس اکاؤنٹس نے اس عرصے کے دوران یہ دعویٰ کیا کہ پاکستان نے الیکٹرانک وارفیئر کے ذریعے بھارت کی جو الیکٹرک گرڈ تھی، اسپیشلی جو ان میں مہاراشٹر ہے جس میں ممبئی بھی ہے، یہ جو پورا ایریا ہے ان کی گرڈ سٹیشن کو ہیک کر لیا. ان کے جو ریلویز ہیں ان کا جو سسٹم ہے وہ سارے کا سارا پاکستان نے روک لیا. اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے جو الیکٹرانک وارفیئر تھا وہ اتنا مضبوط تھا کہ بھارت کے جو اپنے جتنے بھی سسٹم تھے وہ سارے کے سارے وقت کے ساتھ ساتھ ہیک ہوتے جا رہے تھے. بھارتی فوج کا اپنا جو ان کا ملٹری سیٹلائٹ ہے اس کے سگنلز جیم کر دیے گئے تھے. اور بیچ میں ایک لمحہ ایسے بھی آیا جب بھارت کو یہ محسوس ہونے لگ پڑا کہ پاکستان نے ہمارے جتنے بھی سینٹرل سٹیشنز ہیں جہاں سے ہم اپنے ہتھیاروں کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے اوپر بھی پاکستان نے قابو پا لیا ہے، جس میں بھارت کے ایٹمی اثاثوں تک کی تفصیلات شامل تھیں. اور یہ وہ لمحہ تھا جب بھارت کو احساس ہوا کہ پاکستان نے ہماری جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے، کہ فرض کیا پاکستان ہمارے ساتھ کوئی نیوکلیئر ایکسچینج کرتا ہے تو ہماری جو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہے وہ پاکستان ہم سے چھین چکا ہے. تو اس احساس کے بعد بھارت کو فیل ہونا شروع ہوا کہ بھائی جان یہ جو گیم ہے یہ ہمارے ہاتھ سے آگے نکل چکی ہے، کیونکہ ان کو ایک بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ پاکستان اس جانب نہیں جائے گا. لیکن جیسے ہی بھارت کو یہ احساس ہوا کہ ہمارے یہ سارے جو کنٹرولز ہیں ہمارے ہاتھ سے جا رہے ہیں، اسی وقت پاکستان نے نیلے پر دہلا مارا اور اعلان کیا کہ ہم نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کا اجلاس بلا لیا ہے. اس وقت مودی سرکار اور ان کے جتنے وزیر تھے ان سب کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے. اور اسی وجہ سے عین 10:30 بجے ان کی جو فوجی ترجمان ہیں وہ ٹی وی پر آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ جی ہم پاکستان سے مزید تناؤ نہیں چاہتے. نہیں تو آپ سب کو یاد ہوگا کہ ان میں کتنا غرور بھرا ہوا تھا اور کتنی حقارت کے ساتھ یہ پاکستان کی بات کرتے تھے، لیکن اس ٹائم یہ سارے جو ان سے الٹے ہو چکے تھے. تو اس کی وجہ یہ تھی. اب کیا ہوا کہ بھارت کی جانب سے تو یہ پیغام آ گیا، لیکن اس پورے عرصے کے دوران ہم نے آپ کو معاشی محاذ کے اوپر بھی یہ خبر بتائی کہ جو ڈسالٹ ایویشن تھی جنہوں نے رافیل بنایا اس کمپنی کے شیئر باقاعدہ گرنے شروع ہو گئے تھے. اور چینگڈو جو کہ چائنیز کمپنی تھی جس نے J-10 پلین تیار کیے، ان کے جو شیئرز ہیں ان میں 40% جمپ آیا. اب امریکہ میں یہ جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے لیے ہم نے بڑے ایک اعلیٰ سطح کے سورس سے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں یہ خبر بالکل تصدیق کے ساتھ بتائی ہے. انہوں نے بتایا ہے کہ جیسے ہی چینگڈو کے شیئرز اوپر جا رہے تھے تب سے امریکہ میں جو 2 بڑی دفاعی کمپنیاں ہیں جن میں لاک ہیڈ مارٹن اور بوئنگ شامل ہے، ان کے ہاتھ پاؤں پھولنا شروع ہو گئے تھے. اور انہوں نے امریکہ کی اگر آپ معیشت کو آپ جانتے ہیں تو امریکہ میں یہ جو ڈیفنس انڈسٹری ہے یہ امریکہ کی معیشت کا اکانومی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے. تو کم از کم 3 سے 4 ٹریلین ڈالر سالانہ جو ان سے ہیں ان کی ڈیفنس انڈسٹری ان کو کنٹریبیوٹ کرتی ہے. کہ پاکستان بھی امریکہ سے جہاز لے رہا ہے، بھارت بھی ان سے جہاز لینے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کا ہر ملک امریکی اسلحہ چاہتا ہے. اب امریکہ کے جو جہاز ہیں جیسے F-22 ریپٹر ہیں یا پھر یہ رافیلز اگر ہم فرانس کے جہاز لے لیں تو ان کی قیمت عالمی مارکیٹ میں $2 ارب ہے. اور اس کے مقابلے میں جو چائنیز J-10 ہے اس کی جو قیمت ہے وہ $750 ملین ہے. تو اگر ہم یہ چیز اپنے سامنے رکھیں تو بوئنگ اور لاک ہیڈ مارٹن جو سے ہیں ان دونوں کی اس ٹائم سٹی پٹی گم ہو چکی تھی اور وہ اس چیز پر پریشان تھے کہ اگر پاکستان نے مزید چائنیز ہتھیاروں کا بھارت کے اوپر تجربہ کیا تو جو چین کی ڈیفنس انڈسٹری ہے وہ امریکہ سے اوپر جانے لگ پڑے گی. اور اسی وجہ سے پھر پریشان ہو کر ان دونوں کمپنیوں کے CEO نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ سے گزارش کی کہ خدا کا واسطہ ہے ہماری عزت بچا لیں نہیں تو چائنا بہت آگے جانے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ اس پورے معاملے میں پھر شامل بھی ہوا. اور اگر آپ دیکھیں تو 2 دن پہلے امریکہ کا جو وائس پریزیڈنٹ ہے JD وینس وہ کھلے عام کہہ رہا تھا کہ پاکستان اور بھارت کی جنگ ان کی اپنی جنگ ہے، ہمارا اس سے کچھ لینا دینا نہیں. لیکن پھر ٹرمپ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت دونوں بڑے عظیم ملک ہیں، ہمیں ان کے ساتھ اب ٹریڈ کو بھی بڑھانا پڑے گا اور ہم اب مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی بات کریں گے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو بیان ہے اس کو اگر ہم ٹیکنیکل ٹرمز میں دیکھیں تو یہ پاکستان کے حق میں ہے. کیوں؟ کیونکہ بھارت کشمیر کو باقاعدہ اپنا حصہ تصور کرتا ہے. لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ بولا کہ ہم مسئلہ کشمیر میں ثالثی کروائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ اعتراف کر رہا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ نہ پاکستان کا نہ حصہ ہے نہ بھارت کا، وہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور اس کو ہمیں مل کر اب حل کرنا پڑے گا. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے مسئلہ کشمیر کو بھارت کا انٹرنل مسئلہ قرار دینے کی بجائے اس کو ایکسٹرنلائز کر دیا ہے
کہ اب جو پوری دنیا ہے وہ مل کر مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کرے گی. یہ پاکستان اور بھارت کا اندرونی مسئلہ نہیں رہا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی بھارت نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کینسل کیا, پاکستان نے بھی اعلان کر دیا کہ ہم بھی پھر شملہ معاہدے کو تسلیم نہیں کریں گے. تو اب شملہ معاہدہ کیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو بھی صورتحال ڈیولپ ہوگی اسپیشلی کشمیر کے متعلق وہ پاکستان اور بھارت مل کر طے کریں گے. لیکن اب شملہ معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے نتیجے میں اقوام متحدہ, امریکہ اور جو دیگر دنیا کے ممالک ہیں ان کو بھی مسئلہ کشمیر پر بولنے کا حق مل چکا ہے. اور یہ چیز بھارت کی سفارتی معاملہ سطح پر بہت بڑی شکست ہے, اور انڈیا کے لوگ یہ چیز باقاعدہ تسلیم کر رہے ہیں. اسی لیے آج کل آپ ان کی جو رنگت ہے وہ بدلتی ہوئی دیکھ رہے ہیں. اب دوستو آ جاتے ہیں ہمارے یوتھیا وائرس کے متعلق بھی, کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی بھارت نے پاکستان کے اوپر یہ حملے کرنے شروع کیے تو پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی تھا جو کہ اس پورے عرصے کے دوران پاک فوج کے اوپر طنز تنقید کے نشتر چلاتا رہا. ان لوگوں نے ہر طریقے سے پاکستانی افواج کے خلاف گھٹیا پروپیگنڈا کیا. بالخصوص جب بھارت کے ڈرون پاکستان میں آنا شروع ہوئے تو اس وقت یہ وہ گھٹیا طبقہ تھا جو کہ جان بوجھ کر اگر ڈرون ایک جگہ گرتا تھا تو یہ سوشل میڈیا پر 20 جگہ پھیلا دیتے تھے کہ فلاں جگہ بھی ڈرون گرا ہے, فلاں جگہ بھی ڈرون گرا ہے, تاکہ پاکستان کے عوام میں پینک پھیلایا جائے. اور یہ جتنے بھی اکاؤنٹ تھے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا. اب ہمارے ایک اور اہم ذرائع نے ہمیں یہ خبر دی ہے, اور یہ میں آپ کے ساتھ بڑی کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کہ تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا جو گروہ ہے وہ باقاعدہ دوول نیکسس کا رزلٹ ہے. کہ جو تحریک انصاف کے زیادہ تر اکاؤنٹس آپ کو جعلی نظر آتے ہیں, غیر ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں, کوئی شناخت نہیں, تو ان سب کی جو فنڈنگ ہے یہ اجیت کمار دوول کر رہے ہیں جو کہ بھارت کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں. اور اگر آپ ماضی میں آپ کو یاد ہو تو بھارت کا جو شریواستو نیٹ ورک تھا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا. تو اسی نیٹ ورک کے کچھ کارندے پاکستان میں تحریک انصاف کو کنٹرول کرتے ہیں, اور ان جعلی اکاؤنٹس کا جو ہولڈ ہے وہ تحریک انصاف کی اپنی جو مقامی لیڈرشپ ہے اس سے زیادہ ہے. تو ان اکاؤنٹس کو باقاعدہ یہ ہدایات جاری کی گئی تھیں کہ 7, 8 اور 9 کے درمیان آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ لوگ عمران خان کو چھڑوا لیں. اور اسی مقصد کے تحت اگر آپ ان اکاؤنٹس کی پوری سوشل میڈیا موومنٹ کو ٹریک کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک جانب جنگ چل رہی ہے, اور دوسری جانب یہ جو اکاؤنٹس ہیں یہ بیچ میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں فری عمران خان, فری عمران خان, فری عمران خان. پی ٹی آئی کا آفیشیل اکاؤنٹ بھی یہی کر رہا ہے, علیمہ خان بھی یہی کر رہی ہے. مطلب ادھر میزائل گر رہے ہیں, ڈرون گر رہے ہیں, اور یہ بیانیہ بار بار دہرایا جا رہا ہے. اب میں اس خبر کی آپ کے سامنے تصدیق کیسے کروں گا کہ ان کو جو اسکرپٹ دیا گیا تھا اس کے تحت یہ تھا کہ اب چونکہ جنگ کے حالات ہیں اور ہم پاکستان کے اوپر بہت بڑا حملہ کرنے جا رہے ہیں, پاکستان میں پینک ہوگا, افراتفری ہوگی, فوج جون سی ہے وہ بارڈر کے اوپر مصروف ہوگی, تو آپ لوگ جب پریشر ڈالیں گے تو اس کے نتیجے میں آپ کا لیڈر رہا ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر 9 مئی کی رات کو ہم باقاعدہ خبر چلائیں گے کہ جی عمران خان رہا ہو گیا ہے, پاکستانی فوج کے خلاف پاکستان بھر میں احتجاج شروع ہو گئے ہیں اور پاکستان اندر سے ٹوٹنا شروع ہو گیا. اور یہ جو خبریں تھیں یہ عین اپنے ٹائم کے اوپر چلی ہیں. اگر آپ کو یاد ہو تو 9 مئی کی رات کو ریپبلک ٹی وی پر جو کوریج چلتی رہی ہے اس میں باقاعدہ یہی خبریں چلائی گئی ہیں. لیکن اسکرپٹ کا جو بڑا حصہ فیل ہو گیا وہ یہ فیل ہوا کہ پاکستانی حکومت نے ایسے کسی بھی فرمائشوں کے اوپر جھکنے سے انکار کر دیا اور واضح الفاظ میں بولا کہ پاکستان میں قانون کی عملداری ہے اور عمران خان اگر رہا ہوں گے قانون کے تحت ہوں گے, آپ کے اس پریشر سے رہا نہیں ہوں گے. تو بھارتی حکومت اپنی جو پلان کا ایک حصہ تھا وہ کرنے میں ناکام رہی, لیکن اسکرپٹ کا دوسرا حصہ جو کہ پہلے حصے کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ انہوں نے کر دیا کہ اپنے ٹی وی چینلز پر جعلی خبریں چلانی شروع کر دیں. تو اب جو وائرس کی صورتحال ہے ماشاءاللہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں کافی بہتر ہو چکی ہے, اور پاکستانی عوام کو بھی اندازہ ہوا ہے کہ ان لوگوں نے کس طریقے سے پاکستان کے لوگوں کو پاک فوج سے بدزن کرنے کی کوشش کی. باقاعدہ اگر آپ نے پچھلے 2 سال سوشل میڈیا کیمپینز دیکھی ہوں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ کیمپین چلاتے تھے کہ مطالعہ پاکستان میں ہمیں غلط پڑھایا گیا ہے. پاکستان جون سا ہے وہ جی بڑا ہی ایک فیلئر سٹیٹ ہے, بنانا ریپبلک ہے, پاکستان بھارت کے آگے ٹک نہیں سکتا, ہماری فوج جنگ نہیں لڑ سکتی. اور قدرت نے ان سب لوگوں کے جو جھوٹ ہیں وہ ان کے منہ کے اوپر مارے. آج یہ شرمندہ ہو کر پھر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو جنگ ہے یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بھارت نے خود سیز فائر کی خواہش کی, پاکستان نے نہیں کی. ان کی فوج نے ٹی وی پر آ کر بولا کہ ہم تناؤ نہیں چاہتے جب ان کے اوپر میزائل گریں. لیکن آج سے 10-15 سال بعد جب ہم بالی ووڈ کی فلمیں ہماری نئی نسل دیکھے گی, جب ہماری نئی نسل ان کے ذرائع ابلاغ کو دیکھے گی تو ہماری نئی نسل پھر یہی بولے گی کہ جی بھارت کے بحری بیڑے نے
لاہور پر قبضہ کر لیا تھا. اور یہ جعلی خبر باقاعدہ ان کے ٹی وی چینلوں نے چلائی ہے کہ انڈین نیوی نے لاہور کے اوپر قبضہ کیا ہے, حالانکہ لاہور سے دور دور تک کسی دریا کا کوئی تعلق نہیں. پھر اسی طرح ہی بھارتی جعلی اکاؤنٹس یہاں تک بھی گئے کہ انہوں نے لاہور پہ پہاڑ کھڑے کر دیے کہ جی لاہور پہ پہاڑ ہیں اور اوپر سے بمباری ہو رہی ہے, اس طرح کے فوٹیجز بھی چلائے. تو یہ پروپیگنڈا وارفیئر ہوتا ہے جس سے ہم نے خود لڑنا ہے. آج ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ سچ دیکھا, لیکن ہو سکتا ہے کہ 20 سال بعد بھارت کا پروپیگنڈا وارفیئر اتنا سٹرانگ ہو کہ 20 سال بعد ہماری جو نئی نسل ہے وہ سمجھے کہ جی پاکستان شاید 2025 میں ہار گیا تھا. لیکن یہ ہم نے اپنی نسلوں کو بتانا ہے, کیونکہ آج کے دور میں یہ جو گند ہے, یہ جو فتنہ 2-2.5 سال میں پھیلایا گیا, یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ کس طریقے سے قوموں کو اندر سے تباہ کیا جاتا ہے. اب چلتے ہیں بھائیوں بہنوں آخری حصے کی جانب کہ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر ہمیں ایک چیز دیکھنی پڑے گی کہ نریندر مودی نے یہ جو پورا ڈرامہ رچایا یہ الیکشنوں کے لیے تھا, اور جو مودی کا الیکشنوں کا منصوبہ ہے اس کے اوپر تو پانی پھر چکا ہے, کیونکہ اب انڈیا کے لوگ خود بول رہے ہیں کہ نریندر مودی نے ہمیں شرمندہ کروایا ہے. ان لوگوں کے ذہن میں یہ تھا کہ شاید بھارت کی فوج بڑی مضبوط ہے اور پاکستان کو وہ 2-4 دن میں 4 ٹکڑوں میں تقسیم کر کے واپس آ جائیں گے. لیکن مودی تو حقیقت جانتا ہے کہ پاکستان نے اس کے ساتھ کیا کیا, تو مودی کو مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے. لیکن ہمارا یہ جو دشمن ہے یہ انتہائی مکار ہے, اور یہ جو مکار دشمن ہے اس نے اب اپنی ایک نئی پالیسی کا آغاز کیا ہے, اور یہ نئی پالیسی ان کی یہ ہے کہ اگر اب بھارت میں کوئی بھی دہشت گردی کا حملہ ہوتا ہے تو یہ پاکستان کے ساتھ جنگ شروع کر سکتے ہیں. اب دہشت گردی بھارت میں بلکہ پوری دنیا میں تب جنم لیتی ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. تو کشمیر میں انہوں نے حالیہ کچھ عرصے میں تقریباً 700 لوگوں کے گھر گرا دیے, اور انہوں نے 2000 سے زائد لوگوں کو باقاعدہ گرفتار کیا. اور اب وہ جو لوگ گرفتار کر رہے ہیں, جن کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت میں جو دہشت گردی ہے وہ نہیں رکنے والی, دہشت گردی ہو کر رہے گی, جس کا مطلب یہ بھی ہے کہ نریندر مودی کے پاس جنگ کے لیے بہانہ آتا رہے گا. تو اب یہ پاکستان کے لیے وقت ہے کہ ہم اپنی قوم کو ذہنی طور پر تیار کریں. ہو سکتا ہے کہ اگلے آنے والے چند روز یا چند ماہ یا چند ہفتے جو ان سے ہمارے لیے پرامن ہوں, لیکن الٹیمیٹلی جب تک یہ مودی بھارتی حکومت میں ہے ہمیں اس جنگ والے راستے کے اوپر شاید جانا پڑے گا. تو اس کے لیے میری گزارش ہے آپ سب سے کہ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھیں. ابھی تک کی البتہ جو اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے 22 اپریل سے لے کر اب تک جو پورا واقعات ہوئے ان سب کو مارکہ حق کا نام دیا ہے. جو آپریشن ہے اس کا نام تو بنیان مسرور ہے, لیکن یہ جو پورا سیکوینس آف ایونٹس ہوا ہے اس کا نام مارکہ حق قرار دے دیا ہے. آج پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز نے آپس میں بات چیت بھی کی ہے, جس میں انہوں نے اتفاق کیا ہے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر فائرنگ نہیں کرے گا, اور سویلینز کے اوپر کوئی کسی قسم کی بمباری یا کوئی اٹیک لانچ نہیں کیا جائے گا. تو یہ جو ڈی جی ایم اوز کی گفتگو ہے یہ تو بڑے پرامن طریقے سے ہوئی ہے, لیکن جو مودی کی نیچر ہے اور جو اس کو انتخابات جیتنے تھے وہ اس کا مقصد پورا نہیں ہو رہا, اور جب تک اس شیطان کا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے خطرات منڈلاتے رہیں گے. تو اس کے لیے اب ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہو سکتا ہے مئی میں نہیں تو جون نہیں تو جولائی میں, لیکن جب تک مودی اقتدار میں ہے یہ خطرہ ہمارے سروں پر رہے گا. اور اس کے لیے پاکستانی قوم اب جتنا جلدی ذہنی طور پر تیار ہو جائے اتنا اچھا ہے. اور ماشاءاللہ سے ہماری قوم نے جس دلیری کا مظاہرہ کیا اس کی بھی مثال نہیں ملتی, تو اس پر ہماری قوم کو بھی ایک سلیوٹ بنتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. آپ کی کوئی بھی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.